अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों को मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। और हम ईद मना रहे हैं अपने प्यारे सितारों के साथ, ऐसे रोशन सितारे जो कि अपनी अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और इस वक्त छाए हुए हैं, और हमारी ईद इनके आने की वजह से मज़ीद अच्छी हो गई है। ईद उल अज़हा है, कुर्बानी की ईद है, सब लोग अपने घर में कुर्बानी करते रहे हैं। मसरूफियत में से वक्त निकाल कर आना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। सबसे पहले अपने मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। तारुफ में करवाती चलूँ, हुमैरा अरशद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम, आपको भी बहुत ईद मुबारक। और जितने लोग मुझे देखते हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमारे साथ फखरे पंजाब, शेरे पंजाब, लेजेंड गायक उस्ताद शेर मियां दाद खान साहब मौजूद हैं। इनको भी खुशामदीद कहते हैं और आपको मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक। जी, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, खैर मुबारक। और जो देख रहे हैं नाजरीन, इनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और हमारी बहुत प्यारी फैशन डिजाइनर टिम्मी राय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। कैसी जा रही है? लग रहा है गोश्त खाया हुआ है। गोश्त बांट के आ रही हूँ, खाया नहीं है अभी मैंने। और इस वक्त जिनके घर पे हम मौजूद हैं, जिनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ईद के रोज आज सबको इकट्ठा किया है और हमारी मेहमान नवाज हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। ढोल इंडस्ट्री में अगर सिनफे नाजुक की बात की जाए तो गुरिया असमत का नाम सरे फहरिस्त है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक। वेलकम सबको, वेलकम। ऐसे सारी ज़िंदगी से कोई तकरीबन 10 साल हो गए हैं। मेरी ईद हमेशा जो है वो दीदी के यहाँ होती है। पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, हमने इनके घर ही जाना होता है। सारे अपने काम ख़त्म करते हैं हम लोग और पहुँच जाते हैं, और इनके हाथ से फिर हमें कढ़ाई खाने को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। आज पहली ईद है कि आप लोग सब आए हैं। थैंक यू। 10 सालों में ये रीत टूटी है कि आज मैं इसके घर। और हमारी जो गेस्ट हैं कैनेडियन बोर्न हैं, कनाडा से स्पेशली पाकिस्तान ईद मनाने के लिए आई हैं। और पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मलाइका ने टोरंटो सिटी में बाकायदा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके बहुत से लोगों को हराया है और स्कूल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की पोजीशन संभाली और बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं स्कूल सोसाइटीज़ के लिए। इनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मलाइका? मैं ठीक। खैर मुबारक। कैसा लग रहा है पाकिस्तान आके? अच्छा लग रहा है। इस दफ़ा मैं पहली दफ़ा आई हूँ ईद में फैमिली के साथ बनाने पाकिस्तान में, सो आई एम एक्साइटेड टू सी हाउ किस तरह कुर्बानियाँ होती हैं। अच्छा, कुर्बानी का गोश्त भी खाती हैं? आई थिंक देखने के बाद नहीं खाऊंगी, मगर ट्राई करूँगी। दिल को खुश होता है। हुमैरा जी, आप जी का गोश्त खाती हैं? मैं बिल्कुल खाती हूँ। अच्छा। सभी मतलब अगर आप कुर्बानी करके अपने गोश्त ही नहीं खाना, हाँ, तो फिर आप कर क्यों रहे हैं? यही तो कुर्बानी का ही गोश्त वो खालिस गोश्त है जिसमें वाकई ही वो अल्लाह की राह में आप उसको दे रहे हैं और नियतन आप एक चीज मतलब कर रहे हैं। आप दूसरा कोई गोश्त खाते हैं, आपको क्या पता उस पर तकबीर है या नहीं है। खालिसतन साल में ये और जो जायका ईद के गोश्त में वो सारा साल आप खाते रहे, वो दूसरे गोश्त और ये पहला और वाहिद गोश्त है जिसको खाने का भी सवाब है। हाँ, ऐसे ही है बिल्कुल। खान साहब, आपने क्या कुर्बान किया अल्लाह की राह में? बकरा जी। बकरा जी, और 2 बकरे, एक पाकपतन में, अच्छा, एक लाहौर में। सही हो गया। तो मतलब सारी चीज़ों से काम निपटा के फिर आए आप? जी, जब आपका बाजी हुक्म होता है तो फिर मैं आपको पता आना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका, और शुक्रिया हमारे देखने वाले आपको बहुत पसंद करते हैं। और हमारी जितनी भी सेलिब्रिटीज़ यहाँ बैठी हुई हैं, ये हमारे ऐसे स्टार्स हैं जो कि शाइनिंग और ब्राइट स्टार हैं और हमेशा नज़र आते रहते हैं, और जो लोग नज़र आते हैं वो दिलों पर भी राज करते हैं। हुमैरा जी, आप तो शाम तक गोश्त जो है वो डिवाइड कर रही थी और मैंने देखा अपने हाथों के साथ बाकायदा उसमें पार्टिसिपेशन थी आपकी। ये बड़ी बात होती है कि एक स्टार गेस्ट हो, मतलब खुद वो अपना जो भी आप स्लॉटर करते हैं। कुछ थोड़े लोग जरा दूर दूर भी होते हैं। नहीं, हमारे माँ बाप ने हमें बिल्कुल ये तरबियत नहीं दी हुई। हम तो बल्कि जब कुर्बानी होती है हम लोग पास खड़े होते हैं, छुरी को हाथ लगाते हैं, बल्कि छुरी को कट भी लगाते हैं। और मैं तो अपने बेटे को भी यही मतलब करती हूँ कि वो भी कट लगाए, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को जिस मकसद के लिए कुर्बानी है, अगर वो मकसद ही हम पूरा नहीं करें, बस खाली हम जानवर ज़िबा कर रहे हैं, लेकिन उस ज़िबा के पीछे जो एक मकसद है, जो मफहूम है, जिसको सिखाने के लिए ये रीत है, अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हम सारा साल मम्मी डैडी बने रहेंगे। तो अल्लाह की राह में मम्मी डैडी तो नहीं होता ना। सही हो गया। अच्छा,
آپ نے کون کون سی ڈشز کی تیاری کی ہوئی ہے؟ میں ابھی تو کلیجی بنا کے آئی ہوں، نمکین، اور نمکین گوشت بنایا ہے. پہلے تو بانٹا ہے، بانٹنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، بنانے میں تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے عید والے دن. اور بس ابھی فی الحال تو یہی ہے. اور ابھی انہوں نے بلا لیا ہے، اب دیکھیں انہوں نے کیا بنایا ہوا ہے، کیا کھلاتی ہیں. میں نے اور نوریا نے کافی کچھ بنایا ہوا. وہ کہہ رہی ہے سرپرائز ہے، وہ پروگرام کے بعد جو ہے نا وہ ٹیبل سجے گی. اچھا چلے دیکھتے ہیں آج حوریہ کے ہاتھ کا کھاتے ہیں کیسے. اچھا یہ بات غلط ہو گئی ہے. کیوں؟ حوریہ کے ہاتھ کا نہیں کھاتے ہیں، بس حوریہ کے گھر میں ہی کھاتے ہیں. بیکاز میرے لیے ہمیشہ سے کوکنگ جو ہے وہ مشکل رہتا ہے. اور آپ لوگوں نے میرے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا کہ عید کے جب بھی بڑی عید ہوتی ہے تو میں باہر کسائی کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہوں اور میرے ہاتھ میں اس کا ٹوکا ہوتا ہے اور میں نے پوری دھوتی پہن کے پورا کسائی بنا ہوتا ہوں. تو میں زیادہ بوائز والے کام ہی کر رہی ہوتی ہوں، گوشت بنوا رہی ہوں، سمیٹ رہی ہوں، بانٹنے کے لیے پیکٹس بنا رہی ہوں. بٹ مجھے پکانے والے سیشنز میں بہت دور ہوں. یہاں جتنی بیٹھی ہیں نا اس ٹائم لیڈیز، وہ سب جو ہے آلموسٹ گھر کے مرد ہی ہیں. وہ جب قربانی ہوتی ہے تو ہم لوگ خود ہی قربانیاں کروا رہے ہوتے ہیں، خود ہی بانٹ رہے ہوتے ہیں، خود ہی کٹ کر رہے ہوتے ہیں، خود ہی سارا کچھ مل کے. اور میں تو وہ والا ہوں جو اپنی قربانی کو لینے کے لیے میں خود جاتی ہوں. سارے گھر میں بوائز کے ساتھ میں جاتی ہوں باقاعدہ قربانی لینے کے لیے. مطلب اس کے دانت شاد چیک کر کے بکرے کا وہ تو میں دور سے دیکھ کے جو مجھے پسند آتا ہے میں دور سے دیکھ کے بولتی ہوں یہ والا. دانت نہیں دیکھتی ہیں؟ دانت نہیں دیکھتی؟ نہیں دانت نہیں دیکھتی. میں پسند کرتی ہوں دمبا اور پھر اس کو نکلواتے ہیں کیونکہ میرا زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ دمبا جو ہے وہ پہاڑی ہونا چاہیے کیونکہ اسے فروٹس کھائے ہوتے ہیں، اس کا گوشت بہت اچھا ریڈ کلر کا ہوتا ہے. ادھر کا جو ہے فارمی ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو میں جانور پسند کرتی ہوں، پھر اس کو نکلواتے ہیں اور پھر اس میں سے ہم لوگ ڈیسائڈ کرتے ہیں. سو آئی ڈو دیٹ. یہ تو خیر لڑکیوں کی باتیں ہیں کہ یہ سارا کچھ کرتی ہیں، باقاعدہ جانور بھی پسند کرتی ہیں. مردوں کے لیے بھی میں نے دیکھا ہے کہ آج کل بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے جانور لے کر آنا، پھر اس کی خدمت بھی تھوڑے دن کی جاتی ہے. اور پھر آج کل تو یہاں بھی یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ مرد حضرات کچن بھی سنبھال لیتے ہیں. نہیں کچن تو میں نہیں سنبھالتا. بہرحال بکرا لینے خود ہی گیا تھا. اچھا. ایک دن تو ایسا ہوا کہ پچھلی عید کی بات ہے، میں نے میری والدہ نے کہا جا تو لے کے آیا. میں کہا اچھا جی ٹھیک ہے. اب میں پہچان رہا ہوں 2-3 گھنٹے لگا دیے لینے میں. اچھا سا بکرا لے کے آیا تو جب صبح وہ کسائی آیا تو پتہ چلا اس کا سین ٹوٹا ہوا ہے. اچھا بکرے دلاتے بھی کوئی ایڈی خاص چنگی نہیں سی. مجھے میری والدہ کہنے لگے تم یہ لے کے آئے ہو، آئندہ کے بعد دھیان کرنا. میں کہا جی راتی تھا ٹھیک سی، کہتے نہیں صبح کہتے ٹکر مار بیٹھے. بہرحال واقعی یہ اچھی بات ہے کہ آپ خود جائیں اور اچھا لے کے آئیں اور لائٹ میں لے کے آئیں. وہ پتہ ہے خان صاحب یہ ہوتا ہے نا کہ کئی جو ہیں یہ جانور بیچنے والے ہیں انہوں نے جھوٹا بھی سنگ کو ایلفی کے ساتھ بھی جوڑا. چھوٹے دانت لگائے ہوئے ہوتے ہیں، چھوٹے دانت لگائی ہوئی ہوتی ہے. ایون دین کئی جگہوں پہ تو میں نے دیکھا انہیں بیچاروں کے اوپر نا کھال بھی چڑھائی ہوتی ہے. انہوں نے جانور کے اوپر نکلی کھال بھی چڑھائی ہوتی ہے. زیادہ ویٹ کے اوپر کھال چڑھائی ہوتی ہے اور ان کو زیادہ پانی پلایا ہوتا ہے. بکریوں کو ہی بکرا بنا کے بیچ رہے ہیں. وہ یہ بھی سین بڑا چل رہا ہے. یہ بھی صحیح میں نے خود دیکھا. بڑا کوئی ماہر بندہ جائے نہیں ہے. بس ابھی بالکل ابھی صبح ہے نا، جیسے تھوڑا آپ سوشل میڈیا کے اوپر بعد میں دیکھیے گا، ٹی وی پہ بھی دیکھیے گا، ویڈیوز آئیں گے ہمارے ساتھ اسکیم ہو گیا، ہمارے ساتھ اسکیم ہو گیا. تو بہت عام. میں تو خرید کے بھی نا پھر بھی دوستوں کہتا یار دیکھی میں ٹھیک لے لے. اچھا ملائکہ آپ نے کون سا جانور خریدا اور خود گئی تھی چوز کرنے کے لیے؟ نہیں میں خود نہیں کی. آئی وانٹڈ ٹو گو مگر میرے پاپا نے پہلے سے سب کچھ کر دیا. ہم یوزلی عید کینیڈا میں مناتے ہیں تو ادھر میری پوری فیملی ہوتی ہے تو ہم لٹرلی بس گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں اور ہماری قربانی ہمیشہ پاکستان میں ہوتی ہے. تو نیور فرسٹ ہینڈ سا اٹ، تو اس دفعہ میں دیکھوں گی پراپرلی. اس عید پر کیا اللہ کی راہ میں قربان کیا آپ نے؟ ہم نے کیا کیا تھا. اچھا تو سارے آئے ہیں گھر پہ گیٹ ٹوگیدر؟ جی سارے میری بردرز، مائی مام، مائی ڈیڈ، ہم نے کیا کیا تھا. پھر ہم نے محلے میں سب کو دیا تھا، تقسیم کیا. صحیح ہو گیا. تو ہمارا جی پھر نیکسٹ ڈے کا کیا پلان ہوتا ہے؟
नेक्स्ट डे का वही सारा कुछ प्लान होता है जैसे हम लोगों का प्लान होता है। कोई गेट टुगेदर होगी, कोई खाने जाने का, हाँ बहन भाई जो हैं वो इकट्ठे होते हैं। अम्मी की तरफ एक तो मैं ले जाती हूँ गोश्त, और अम्मी की तरफ ही वैसे फर्स्ट डे तो जो है वो तो अपने घर पे होता है, लेकिन सेकंड डे जो है वो फिर मैं अम्मी की तरफ ही सारा कर लेती हूँ। तो सारे बहन भाई अम्मी की तरफ आ जाते हैं। तो वो जरा एक माँ बाप की एक जो होती है ब्लेसिंग, तो वो जरा सारे जब बहन भाई इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पे बड़ा मजा आता है, तो वहीं पे ही ले जाते हैं। खान साहब आप भी ब्लेस्ड हैं, वालिदा का साथ है, फिर फैमिली, तो कैसा महसूस होता है जब ईद के दिन सब इकट्ठे हो जाते हैं और फिर जब बच्चे बड़े मतलब प्यारे तरीके से कह रहे होते हैं कि मेरी दोस्त का भी हिस्सा रखना है, तो किस तरह से सबको इक्वली लेके चलते हैं? देखिए जी, बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी हम तो इकट्ठे ही रहते हैं सारे फैमिली, वालिदा के साथ, बच्चों के साथ। तो ईद नाम ही इस चीज़ का है कि आपने इकट्ठा होना है और अपने बहन भाइयों को साथ रखना है और अपने मोहल्लेदारों का ख्याल रखना है, हमसायों का, फिर मस्कीन, यतीम। ये जो हमें सुन्नत इब्राहिमी ये कुर्बानी जो सबक देती है उसका यही मफहूम है। तो इकट्ठा होना हम बिल्कुल होते हैं। और जब लोग तो इस तरह के भी करते हैं कि कहते हैं कि यार ये मेरे पसंदीदा गोश्त है नहीं है, इधर तो लेकिन मेरी वालदा बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। अच्छा। वो तकरीबन हमें जो है ना जी वो सिर्फ इतना सा बस हमें एक जैसे एक वो कलेजी गुर्दे और एक हंडिया और बन जाती, बस बाकी सब वो बांट देते। ऐसा होना भी नहीं, हम लोग खुद ऐसे ही करते हैं। हम लोग ये बहुत ट्रेंड आ चुका है कि लोग बकरा काटते हैं और सारा बकरा अपने पास ही रख लेते हैं। और अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि लोग अपनी मर्जी का उसमें से ना पीस कटवा के रख लेते हैं अपने लिए कि ये हमारा हिस्सा, बाकी जबकि जो तरीका है, जो सुन्नत है, वो ये कि आप पूरा उसको स्लॉटर करने के बाद पूरा काट के उसको मिक्स करके गोश्त को फिर हिस्से बनाए, जबकि लोग अच्छी जगह निकाल लेते हैं और गलत जो मतलब लेकिन मेरी बात सुनो, दूसरा ये कि दस्ती होती है यार वो, लेकिन लोग भी तो बड़ा मांगते हैं ना। मोस्टली तो लोग जो हैं वो रान ही मांगते हैं कि भाई हर बंदे को मुझे तो कोई दोस्त कहे ना कि मेरे लिए यार रान रखते ना, मैं कहती हूँ आके ढूंढ लेना, मैंने मिक्स कर दिया। हाँ, तो ये भी तो होता है ना, फिर इस वजह से भी राती बकरे देखे ही जाते। लेकिन ये कि हमारे घर में शुरू से ये ट्रेंड है कि एक बकरा जो है ना वो एक्स्ट्रा पार्टी करने के लिए आना है, क्योंकि सबने फिर बारबेक्यू करना है, सबके फ्रेंड्स आने हैं, जैसे मेरे फ्रेंड्स आए हैं तो वो फिर एक बकरा अम्मी ने स्पेशल लाजमी रखा होता है कि ये लोग सारा जो है ना ये फ्रेंड्स के लिए करेंगे, और बाकी जो हमारी कुर्बानी के बकरे होते हैं वो सारे फिर उसी तरह से बटते हैं। तो इतना जो है, अगर किसी को स्पेशली किसी को देना हो तो फिर उसी बकरे में से अगर कोई कह रहा है कि नहीं टांग चाहिए हमें, तो वो टांग उधर से चाहिए। अगर हम इस्लामिक कुर्बानी करें तो उसका वे ऑफ वो चीज भी तो वैसे ही हो, बांटने का भी तरीका वैसे ही होना चाहिए जो शरई है, उस तरह से ही करने। अच्छा मैडम जी, अपनी प्यारी चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करना, ये इस जज्बे को आप किस तरह से देखती हैं? क्योंकि बड़ी बात होती है कि जब आप कोई भी जानवर या किसी को भी अपने साथ रखते हैं तो एक उससे उनसियत भी हो जाती है, और फिर बच्चों को खास तौर पे। देखिए, एज ए माँ बाप हमारे माशरे में जो मैंने देखा है, वो जो महफूम है वो हम अपने बच्चों को नहीं बता सके कि कुर्बानी एक्चुअली है क्या। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ बकरा ज़िबा करने का नाम नहीं है। वो जो अल्लाह की राह में जो जज्बा है, सब्र, जो एक अपनी प्यारी चीज को खुदा की राह में कुर्बान करना, वो कुर्बान करके ही हम खुदा की मोहब्बत को प्रूव दे सकते हैं कि हाँ, हम में ये जज्बा है कि हम अल्लाह की राह में यहाँ तक जा सकते हैं। अभी ये तो बकरे की बात है, तो जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पे छुरी चलाई थी, अगर वो रीत हो जाती, अगर हम बकरा ज़िबा नहीं कर सकते, गाय ज़िबा नहीं कर सकते, हमारे बच्चे उसको देख नहीं सकते, वो गोश्त नहीं खा रहे, तो हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि कल को कोई दीन पे मुश्किल वक्त आया तो हमारे बच्चे या हमारे जो आने वाली नस्लें हैं या हम भी बीच में, तो कैसे हम उस राह पे जा सकते हैं, या कैसे हम अल्लाह की राह में अपने आप को या अपने बच्चों को कुर्बान कर सकते हैं? क्योंकि यही एक महफूम है, और अगर हम उसको सही तरीके से मैसेज नहीं दे सके तो आप समझें आपने कुर्बानी जो है ना वो सिर्फ आपने ज़िबा ही किया, क्योंकि जो मकसद है उस मकसद को आप पहुंचा ही नहीं सके। हमारे बच्चे देख ही नहीं रहे, वो समझ रहे हैं कि ज़िबा करना जो है वो बड़ा एक बुरा अमल है,
बच्चों का जैसे अब देखें कि उनको ये लग रहा है कि जैसे नहीं है, खून बहा रहे हैं, हाँ और खून बहा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो ये जो चीज है रेस्क्यू वाले जो हैं वो भी हमारे बच्चों के जहनों में इस टाइप की बातें डाल रहे हैं। बाकी मज़ाहिब हैं जो किसी ना किसी तरीके से हमारे जनरेशन को ये बात जहन में डाल रहे हैं कि ये एक चीज गलत है अगर आप जानवर के साथ इस तरह से कर रहे हैं, जबकि ये हमारे मजहब का हिस्सा है। ये मजहब का हिस्सा इसीलिए है ना कि हम लोगों को अल्लाह ताला ने बस अपने तक अपनी कुर्बत का एक जरिया बताया है कि खुदा सिर्फ खाली इबादत से ही नजदीक नहीं आता, खुदा की पहचान सिर्फ नमाज कुरान ही नहीं है, बल्कि इसके लिए सेक्रीफाइस करना जो है वो है, जो अल्लाह की राह में कुर्बान करने का नाम जो है वही है कुर्बानी। ईद कुर्बान जो है वो नाम रखा गया इस ईद का कि जब आप अपनी बहुत प्यारी चीज को खुशनुदिये और रज़ाए अल्लाह के लिए अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियों को कबूल करे, जिसने भी जो कुर्बानी की अपने अपने घर पे। तो मलाइका बड़ी खामोश बैठी हुई, आज सारी लड़कियां प्यारी लग रही हैं, खान साहब भी बड़े प्यारे लग रहे हैं, चमक रहे हैं। मलाइका कहाँ से ड्रेस बनवाया आपने? मैंने ये रेडीमेड लिया था एथनिक से। अच्छा, सही हो गया। आप तो खुद ड्रेस अपने बनवाती? नहीं, ये ड्रेस मैंने फादी अनिमान का पहना हुआ है, तो मोस्टली उनका मैं पहनती हूँ। आपने तो बड़े लोगों को जो है ना ईद पे कपड़े बना के तैयार भी किया, गोश्त तो खिला रही है बट तैयार मेरा बहुत जो है हेक्टिक डेज होते हैं ये जो ईद वाले होते हैं ना, क्योंकि मुझे अपना काम भी करना होता है, साथ साथ कुर्बानी भी देखनी होती है, मंडियों में भी जाना होता है, जानवर भी खरीद के लाने होते हैं और ड्रेसेस भी बनाने होते हैं और ऑर्डर्स भी देने होते हैं, सब कुछ साथ साथ चल रहा होता है, जो भी है जैसा भी है। मैं कह सकते हैं हम के फैशन डिजाइनर जो है उसकी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि उन्होंने दूसरों को भी जो है वो मॉडर्न बनाना है और अपने घर को भी मैनेज करना और अपने आप को भी करना अपने आप को भी। और टिन्नी वैसे ही माशाल्लाह हमेशा जो है वो वेल ड्रेस तो होना भी चाहिए, शी इज अ डिजाइनर। तो यहाँ पर ले लेते हैं छोटी सी ब्रेक, बातों का सिलसिला इसी तरह से जारी है। खान साहब, ये जो पोइट्री होती है ये कौन आपके गानों की मोस्टली जो है ना? देखिए, मुख्तलिफ शायर हैं जिनमें आजकल जो में एक ड्रामा आ रहा है इडियट के नाम से, उसका टाइटल सॉन्ग, हाँ जी, OST है उसका। तो हमारे लेजेंड जो खलीलुर रहमान कमर साहब उन्होंने लिखा, कंपोजिशन मैंने बनाई, तो ट्रेंड पे जा रहा है, उसका 100 मिलियन क्रॉस कर गया। तो फना बुलंदी एक शायर हैं, पूर्णम अलाहाबादी साहब शायर हैं, इस तरह काफ़ी हमारे शोरा जिनका मैं कलाम पढ़ रहा हूँ आजकल, अख्तर शुमार साहब हैं। तो कुछ अपनी भी गज़लें मैं लिखता हूँ पंजाबी में, छोटी बहर में। तो कंपोजिशन का मुझे बड़ा शौक है, बनाने का और गाने का। सही हो गया। और आपकी तरफ भी ऐसे ही सेम कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी नजर आती रहती है। कोविड आया तो उन्होंने एक गाना बना दिया, मैं नाके तोड़ के और कितना पॉपुलर हुआ है, कितना पॉपुलर, हर किसी ने कहना शुरू कर दिया कि यार तेरे मिलने में मैं हर पार्टी में, हर शादी में यही गाना बज रहा होता है। अच्छा उमैरा जी, ये ब्लेसिंग कह सकते हैं इसको कि जो गाना आप बनाती हैं चूड़ी कच दी, जो अभी तक कोई शादी पे आया ना चूड़ी कच दी मस्ट होगा, जो भी मैं नहीं बोल दी, मतलब कोई ऐसा गाना ही नहीं है कि जो इतना हिट नहीं हो जाता। इसमें किसका कमाल देखती हैं? इसमें अल्लाह का ही कमाल है सारा, हमारा तो कोई कमाल नहीं है। ये उसकी मेहरबानी है कि जो हम गाते हैं हमारी बुराई को भी अच्छाई बना के अल्लाह जो है वो मशहूर कर देते हैं। इससे बड़ी तो हमारी कोई खुशकिस्मती नहीं है। और बाकी हम मेहनत करते हैं, बाकी फल अल्लाह ने देना। हुमैरा के लिए मैं ये कहूँगी कि माशाल्लाह कि ये किसी भी ना चीज़ का स्टैंड रहना उस हद तक पॉसिबल नहीं होता जब तक उसके पीछे उसकी कंटिन्यूसली मेहनत नहीं होती। तो मैंने जब देखा और जब से देखा है, शी इज स्टैंड विद हर मेहनत, हमेशा दिन रात सुबह शाम नॉन स्टॉप, ये नहीं देखती सुबह है शाम है। होता है ना समटाइम बंदा कहता है यार सो लूं थोड़ा, कोई बात नहीं, लेट हो जाऊंगी आधा घंटा, बट शी इज हमेशा ऑलवेज ऑन टाइम हर जगह। और माशाल्लाह स्टिल अभी तक जो है ये बहुत मेहनत कर रही हैं और मैं तो यही देख रही हूँ हर वक्त। बस यही राज है ना। कितने झुमके पहन कर आई और माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। हाँ। मैंने भी पहने। मैंने कहा ईद है ना तो थोड़ा ईद ट्रेंड तो होना चाहिए ना।
بالکل ایسا تو ساری لڑکیاں سمپل ہو گئی ہیں، لیکن ہمارے پاس گوشت والا مسائی یہ تو ہمیشہ ہی سمپل ہے. دیکھیں میں ہم اس کی بات ہے نا، ہاں ویسے تو میں آلویز سمپل ہی ہے، کیونکہ میں ہوسٹ ہوں تو اس لیے مجھے اتنا زیادہ بھی ٹائم نہیں ملا تیار ہونے کا. آپ لوگ ایزی ٹائم لے کے اس نے میں نے پلان بنایا تھا، اس نے کہا دیدی آپ نے آ کے مجھے تیار کرنا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. یہ بھی ہے. تو جب میں پہنچی تو میں نے اس کو خود ہی کہہ دیا، میں نے کہا یار کر لی، اب بہت ٹائم ہو گیا. ہاں میں نے میک اپ بالکل وہ ایک جس کو کہتے ہیں ٹچنگ میں وہ کرتی ہوں، اور دیدی پراپر میک اپ کرتی. ابھی دیکھیں نا خان صاحب دے جا کے جو رانے رہ گئی ہیں وہ اپنے فرینڈس کو گفٹ دینے بھی تو جانا کٹونی ہے جا کے. اچھا تو ملائکہ کیا رسپانسبلٹیز ہیں وہاں کی عید کو انجوائے کرتی ہیں زیادہ یا پاکستان کی عید کو انجوائے کی ہے؟ میں وہاں کی عید کو اور انجوائے کرتی ہوں. اچھا اس لیے آئی تھنک میری فیملی ادھر ہے، مائی چاچوز مائی پپاز، تو ادھر میں زیادہ انجوائے کرتی ہوں. ادھر میں بس ابھی سے ماما پاپا کے ساتھ ماما پاپا ساتھ آئی تھی. کیسے میرا کہہ رہی تھی کہ ادھر کے بچوں کو ایکسپیرینس نہیں پتا عید کا کہ صرف سلاٹرنگ ہے، اور واقعی ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس سلاٹر کرتے ہوئے کھاتے ہیں، مگر ادھر آ کے پتہ چلتا ہے کہ دیر از مور ٹو اٹ. ایگزیکٹلی. تو آئی ایم گلیڈ کہ وہ ہمیں لے کے آئے ہیں، تو ہمیں ایکسپیرینس ہو گیا ایک دفعہ. بالکل ایسے، بیکاز بچے صرف اپنے کلچر سے دور نہیں ہیں. جب ہم لوگ اپنے بچوں کو باہر سیٹل کر دیتے ہیں تو وہ کلچر سے بھی دور تو ہو ہی جاتے ہیں، لیکن وہ مذہب سے بہت زیادہ دور ہو جاتے ہیں. اب ہماری کتنی فیملیز ایسی ہیں جو واپس اپنے بچوں کو صرف پراپر مذہب دکھانے کے لیے پاکستان آ رہے ہیں، کیونکہ اور کسی اور مسلم کنٹری میں اس طرح سے مذہب نہیں دکھایا جاتا جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے. حوریہ چونکہ ہم لوگوں کا بھی، ہمارا جی کا بھی انٹرنیشنل لیول پر مطلب رہتا ہے، ٹریولنگ بھی بہت زیادہ، مجھے یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم یہ سوچ کے جا رہے ہوتے ہیں نا کہ یہاں پہ مذہب نہیں ہوگا، وہاں پہ لوگ مذہب کے لیے زیادہ کیوریس نظر آتے ہیں. ایسے ہے کیونکہ ان کے گھروں میں جا کے پاکستانی کلچر مسلم کمیونٹی بہت زیادہ ہے. بالکل ایسے. مجھے یہاں لگتا ہے کہ پاکستان کے نسبت اوورسیز جتنے بھی لوگ ہیں وہ زیادہ کانسنٹریٹلی اپنے بچوں کو. دیکھیں جیسے ہمارے اب عید یہاں پر ہو رہی ہے، ہر کسی کے گھر سے آوازیں آ رہی تھی بکروں کی، جانوروں کی. ایگزیکٹلی. پھر آپ نے جیسے کاٹا، سب کو بانٹا. وہاں پر ایسا کلچر نہیں ہے کہ آپ ذبح کریں اور بانٹیں اور بس اپنے نیبرہڈ میں دے دیں، یا کوئی بھی آپ کسی کو بھی بلا لیں اور وہ کھا لے. وہ ایسا وہاں پر بالکل نہیں ہے. کمیونٹی بھی تو اس حساب سے نہیں ہے. دیکھیں ہمارے نیبر نا، ویسے میں نے اس دفعہ یہ ایکسپیرینس کیا ہے وہاں پہ جا کے کہ وہاں کے بچے جو ہیں وہ زیادہ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو، کوئی ایک ایسا انہوں نے کوئی کیا ہے کہ جس میں گوشت کھانا، اور وہ ویگن شاید اس کو بولتے ہیں. ہاں تو ایسا بھی کلچر وہاں پہ ہمارے مسلم جو بچے ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز آ گئی ہے. بلکہ بہت سے بچوں کو تو میں نے یہ بات بتائی بھی کہ بیٹا آپ اللہ سے زیادہ مہربان اور رحم کرنے والے نہیں ہو سکتے. خدا کی ہر چیز میں مصلحت خداوندی ہے اور ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. اور جتنے مرضی ہم لوگ جو ہیں وہ ماڈرن ہو جائیں، ہماری سوچ جتنی مرضی چینج ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے، لیکن ان دی اینڈ ہم نے اسی پروردگار کی ہی بارگاہ میں جانا ہے اور ایسے ہی سارا کچھ ہے. تو بہت سے بچوں کو تو میں نے وہ جو ان کی ایک سوچ بنی ہوئی تھی اس سے میں نے انہیں ہٹایا بھی. تو یہ جو کلچر ہے اب شاید پاکستان میں بھی مجھے لگ رہا ہے کہ بہت جلدی آ جائے گا کہ لوگ جو ہیں وہ لپسٹک نہیں خرید رہے کہ اس میں جانوروں کی چربی ہے یا ایسے مطلب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ. کیونکہ بچے دیکھیں موسٹلی گوشت نہیں کھاتے، پھر عید پہ جب بہت انسسٹ بھی کرتے ہیں ان کو تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا چلے کوئی باربیکیو فارم میں کچھ مل جائے. جیسے کہ پہلے گھروں میں اتنے زیادہ پکوان تیار ہوتے تھے، وہ تھوڑا سا سلسلہ کم ہوتا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کو ویسے بھی ہارٹ کی پرابلم ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کا کولیسٹرول بھی بڑھ جاتا ہے. گوشت کھائیں ضرور مگر اعتدال کے ساتھ، اور خاص طور پہ فریجوں میں بہت زیادہ گوشت نہیں آپ نے رکھنا. اور جو آپ تو ایسے ہی بجلی اتنی جا رہی ہے، ہوتی نہیں ہے تو رکھنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. وہ بانٹ دیں تو میرا خیال زیادہ بہتر ہے، ثواب بھی ملے گا اور ایزی بھی ہو جائے گا. خان صاحب آپ کو ابھی برائڈل پرفارمنس ملا، بہت زیادہ تقریبات بھی آپ کے اعزاز میں سجائی گئی ہیں، اور بڑی اچھی بات تھی کہ سب لوگوں نے آپ کو مل کر جو ہے وہ سراہا بھی، آپ کی کاوشوں کو بھی. اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ کہ حکومت کو بھی خیال آیا کہ ایک ہمارے لیجنڈ ہیں ان کی خدمات کو تسلیم کیا جائے. تو کتنا فخر محسوس کرتے ہیں، اور فیملی نے کتنا. اور مجھ پہ یہ بھی انکشاف ہوا کہ آپ کا تعلق قوال بچہ گھرانے سے ہے. جی بالکل صحیح. میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، کیونکہ ایک بندے کا ڈریم ہوتا ہے
تو یہ ہمارا جو صدارتی ایوارڈ ہے یہ ہر فنکار کا ایک خواب ہے کہ اس کو ملنا چاہیے. اس کے پیچھے یہ کہ آپ اپنی کارکردگی پہ غور کریں, اور ہماری گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے ایک ادارہ کہ آپ اپنی جتنی بھی کارکردگی ہے اس کو آپ ان کو شو کریں, دکھائیں کہ میں نے یہ کام کیا ہوا ہے. کچھ لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ یار بس میرا ٹیسٹ چل رہا ہے, میرا سی ڈی چل رہی ہے, لیکن مجھے ایوارڈ کیوں نہیں مل رہا. بھئی آپ نے رابطہ ہی نہیں کیا, آپ اس فرم سے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے کام پر بھی ان کی نظر دلانے کی جی بالکل ضرورت ہوتی ہے. ایک بندہ پاپولر ہے وہ تو دکھائی دے رہا ہے, اس نے کیا کیا ہے. میرے پاس تو 700 سال کا ریکارڈ تھا, میرے والد دادا پر دادا, ان کے دادا پر دادا, حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ. تو میں نے وہ ریکارڈ پیش کیا, پھر اپنا سارا بایو ڈیٹا بتایا. پھر جو میں نے ورک کیا, میرا خیال یہ پہلا یا دوسرا قوال ہوگا جنہوں نے آرکیسٹرا کے ساتھ کام کیا ہے, گوروں کے ساتھ اتنا فیوژن جتنا میں نے کیا الحمدللہ. گوریوں کو بھی گوا دیا, پتہ نہیں روئیاں ہیں جیسی ہیں. خان صاحب نے گوریوں کو بھی قوالی کرا دی. ہاں قوالی میں بالکل کروائی, ڈنمارک میں نے سکھائی جا کے قوالی, اور باقاعدہ انہوں نے کی. پھر ناروے میں نارویجن گروپ ہے, ان کو میں نے قوالی کرا. آپ نے تو سارا دیکھا سی ڈیز پہ. صحیح ہے. ابھی آپ کینیڈا اتنا بھرپور پروگرام کر کے آئے ہیں. جی اللہ کا شکر ہے. ہمارے پاس کینیڈین گرل بھی بیٹھی ہوئی. میں ان کا ذکر کرتا جاؤں, یہ سیم لائک شی از مائی ڈاٹر, کیونکہ یہ میرے دوست ہیں چودھری آصف صاحب جنہوں نے مجھے بلایا ادھر. یہ ان کی بھتیجی ہے میرے, ٹھیک ہے. تو آج سڈنلی پتہ چلا تو مجھے بہت خوشی ہوئی, میری بچوں کی طرح. اس طرح پہلے آسٹریلیا گیا, وہاں پہ بڑا اللہ پاک نے کرم کیا کہ وکٹوریا مارکیٹ ہے, وہاں پہ کبھی یعنی کہ زندگی میں وہاں پہ قوالی نہیں ہوئی, کیونکہ وہ ساری گوروں کی ہے. تو جب میری قوالی وہاں پہ ہوئی تو انہوں نے کہا یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ قوالی کے اور آپ کا نام آئے گا. تو یہ بڑا, اور یہی ہمارے جو بڑے فنکار ہیں ان کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں, اور یہ سب لوگ چھائے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ہی ان کو کامیابیوں سے نوازتا رہے. اور ملائکہ کے بارے میں بات کرتی چلوں, یہ ویسے بھی ایک سوشل فیملی سے تعلق رکھتی ہے. اس کے جو والد ہیں انہوں نے بھی کینیڈا میں خاص طور پہ جو مسلم کمیونٹی ہے, جو پاکستانی ہے, ان کے لیے بہت کام کیا. اور جب بھی ملک پر کوئی کڑا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے غوث ڈار کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ بہت آگے ہوتے ہیں. ہمیرا جی آپ بھی چھائی ہوئی ہیں, کبھی مجھے لگ رہا ہوتا ہے ایک پاؤں آپ کا ادھر ہوتا ہے اور ایک امریکہ میں ہوتا ہے, اتنے زیادہ مطلب اوپر نیچے, اور پورا آلموسٹ ہر اسٹیٹ میں جا کے آپ نے ابھی ریسنٹلی بہت کام کیا ہے. جی ماشاءاللہ, بس شکر الحمدللہ, بس اللہ کا یہ خاص کرم ہے. میں تو اس کے کرم کی ہی بات کروں گی. میرے ماں باپ کی دعا ہے, مرشدوں کی نگاہ ہے, اور میرے سب دوست جو ہیں سارے وہ بالکل میری فیملی کی طرح ہیں. اور میں نے کوشش کی ہے کہ ہمیشہ سب سے دعا ہی لوں, کبھی کسی سے بد دعا یا کبھی کسی کا دل نہ دکھاؤں. نہیں, یہ جو مقام ہوتا ہے, نہیں یہ جو مقام ہوتا ہے نا جو ان کے پاس ہے, ہمارے پاس ہے الحمدللہ, یہ دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے, صدقے میں ملتا ہے. دعاؤں کی وجہ سے ہی ہم سب لوگ آج یہاں. تو بس یہی اللہ تعالیٰ کا میں کہتی ہوں کرم ہے. اور بس جاتے ہیں ٹور, ابھی میں پھر جا رہی ہوں, پھر جا رہی ہوں کر کے جا رہی ہوں بہت سے لوگوں کو, اپنی بہت سے مداحوں کو. لیکن یہ ہے کہ ہمیرا جی کا یہ بہت اچھا ایک جیسچر کہہ سکتے ہیں کہ اپنے مداحوں کے ساتھ ہمیشہ جڑی رہتی ہیں اور پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ آج میں کیسی لگ رہی ہوں. تو ہوریا بھی ہماری ماشاءاللہ بہت اچھی, یہ کہتی ہے میں کوکنگ نہیں کرتی, مگر اتنے بڑے جو دیگچے پکا رہی ہوتی ہیں, دیگ پکا رہی ہوتی ہے. اچھا, وہ دیگ میں بناتی ہے ہمیشہ. ہوریا کی میں ایک بات کروں گا, یہ میری بہنوں کی طرح بچی ہے, اس میں ادب بہت زیادہ ہے. میں اور اس کو جب بھی یہ ملی ہے میں نے اس کو بہت دعائیں دی ہیں, اور واقعی بامراد ہے. اللہ پاک اس کو سلامت رکھے. اس کا ادب مجھے اتنا اچھا لگتا ہے, اور یہ ہر فنکار میں اگر ہو تو بڑی اچھی بات ہے. اور بڑی بات ہوتی ہے کہ عید کے موقع پر اپنے گھر میں ڈسٹربنس یہ کریٹ ہو جاتی ہے نا, کہ جب آپ ایک پورا پروگرام آرگنائز کرتے ہیں اور سب کو اکٹھا کرتے ہیں تو پھر فیملی بھی تھوڑا سا مائنڈ کر رہی ہوتی ہے. یقیناً ہوریا کے گھر والوں نے کہا ہوگا ہوریا تم اپنی ایکٹیویٹیز تھوڑی دور رکھو, عید کو انجوائے کرنے دو. ایسا کسی نے کچھ نہیں کہا, اور سب لوگ انجوائے کرتے ہیں میری جو, کیونکہ اور کوئی بھی فیملی میں جو ہے فیملیز ہے وہ میڈیا میں نہیں ہے, تو میری میڈیا کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کے لیے نئی چیز ہوتی ہے, تو وہ انجوائے کرتے ہیں. ماما کو بھی اچھا لگتا ہے.
تو لیکن یہ کہ سب لوگ یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ اس کی ایکٹیویٹیز ختم ہو تو ہماری شروع ڈرائنگ روم خالی ہوگا تو لوگ کے فرینڈ جائیں گے. یہ ہم لوگ کے فیملیز کو بڑا ایشو رہتا ہے واقعی. وہ ہمیشہ پوچھتے رہتے ہیں کہ بس اب آپ لوگ کے فرینڈز آ رہے ہیں, کب جا رہے ہیں, کب رکیں گے, کیا ہوگا. اچھا تو یہ سب چلتا ہے. سائی نے کتنی ہیلپ کی ہے گوشت میں, اس کی ڈویژن میں؟ نہیں, سائی کا جو ٹوٹل ان کا جو ہوتا ہے, انہوں نے بیٹھنا ہوتا ہے کہ سائی کے پاس اور صرف تھوڑا سا کچھ انہوں نے بول دینا, وہ بھی اگر کوئی اور بولے گا تو اس کو ریپیٹ کر دینا, ادروائز نہیں. لیکن جب ہم لوگ جانور لینے جاتے ہیں تو وہ پھر سائی سب سے آگے ہوتے ہیں. باقی انس بھائی بھی ساتھ ہوتے ہیں. ابو اب ان کی ایج زیادہ ہو گئی ہے, وہ اتنا زیادہ ایگزیجریٹ نہیں کر سکتے تو وہ منڈی نہیں جاتے. لیکن جب یہ لوگ جاتے ہیں ساتھ تو وہ سارا جو عید آج سے پہلے تک کا وہ ایک ویک جو تھا وہ سارا سائن کا ہولڈ تھا. ہماری وہ بفلو جو تھی وہ کھل گئی اور وہ پورے گھر کے ایسے طواف کر رہی تھی اور صبح 5 بجے کا ٹائم تھا, سب سو رہے تھے تو اس کو ریسکیو کیا سائی نے. وہ لٹرلی وہ اندر آنے والی تھی اور ہم لوگ ہر کھڑکی سے اس کو دیکھ رہے تھے, ویڈیو بنا رہے تھے. تو وہ سارا سائی اس کو ہولڈ, مطلب خود تو نہیں جاتے اوبیسلی, خود بھی ڈرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جلدی سے دودھ والے کو فون کر کے انہوں نے اس کو ریسکیو کروایا. تو وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں, لیکن ان کو وہ نہیں پتا, گوشت کا نہیں پتا کون سا کٹ ہے اور کیا کرنا ہے. اچھا ویسے ریسکیو ٹیمیں بھی ہونی چاہیے باہر نا, ہر گلی کے باہر نکڑ پہ. لٹرلی وہ اتنا اسکیری تھا, صبح کے 5 بجے کا ٹائم تھا اور بارش ہو رہی تھی. میرے ساتھ بھی ایسا ہی ایک واقعہ سنائے کہ میں اپنے بولوں نا بہت بکرا نس گیا, سنو نا پتا مزہ آئے. بکرا کلا نہیں نا گیا, تکڑا بکرا. میں کہا یار یہ بہت اچھا قد والا, یہ پوچھا سب نے کہا مہنگا. میں کہا یار ٹھیک ہے تو اچھا نا. مطلب میرا سب میں نے پکڑ لیا تو میں اپنے گھر لے کے جانے لگا اس کو. اتنا طاقتور تھا وہ, مجھے اپنے گھر لے گیا. کہیں تو میں زیادہ جو گھر کے پلے ہوئے جانور ہوتے ہیں نا, وہ بہت جلدی کسی کے ساتھ نہیں لگتے اور وہ اپنے اس کو ماسٹر کو چھوڑ بھی نہیں رہے ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا ہے. اور کتنے مزے کی بات ہوتی ہے کہ وہ بکروں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کہاں ہے. یہ کوئی 2-3 سال پرانی بات ہے. عید کی وہ چھوٹا دمبا میں نے لیا, وہ اپنے ماسٹر کا ہلا ہوا تھا, وہ اس نے پالا ہوا تھا. اس کو ہمارے گھر کے اندر آنے کے سارے راستے پتا چل گئے اور میں جس بھی راستے سے فرد بن گیا. وہ لٹرلی کچن کے اندر کھڑا ہوا تھا. جب ابھی اسی عید پہ ہم لوگ بکرا لینے گئے ہیں, جب جانور دیکھ رہے ہیں تو میں نے دیکھا ہے لٹرلی کسی نے 1-2 بکرے پرچیز کیے, اس میں سے جو ایک بکرا تھا نا وہ اس آنر نے خود پالا ہوا تھا جو بیچ رہا تھا. اب اس نے لٹرلی میں نے دیکھا اور میں خود بھی رونا شروع ہو گئی اس کو دیکھ کے کہ اس بندے نے اس کو گلے لگایا ہے اور جب اس نے پیسے پکڑے اور وہ اتنا زارو قطار اتنا اونچا رویا ہے کہ اتنے لوگ اکٹھے ہو جاتی ہے. اور محبت کی باتیں چل رہی ہیں. ملائکہ مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں, کیا کیا کرتی ہیں پاکستانی کمیونٹی کے لیے, اسکولس کے لیے, بچوں کے لیے, کیا کردار ہے آپ کا؟ تو میری پوزیشن ہے کہ میں ایک اسکول پر ٹرسٹی ہوں کینیڈا میں, جو میری ایریا ہے اسکرابرو میں. تو میں کیوں بنی ہوں, اس لیے کہ میں خود ایک پاکستانی مسلم اسٹوڈنٹ تھی میرے اسکول کے اندر, اور میں نے دیکھا تھا کہ سم فیسلٹیز جو ہمیں نہیں ملتی, تو میں نے اس کے لیے اسٹینڈ کرنا تھا. تو اس طرح کا کریکولم بنانا تھا جس میں ہم ساری ایکول اپرچونیٹی ملے سب کو. صحیح, زبردست. تو یہ سسٹم بھی ہے وہاں پہ کہ یہاں کے لوگوں کو وہاں پہ اس طرح سے فیسلٹیز نہیں, سہولیات دی جاتی ہیں. باتوں کا سلسلہ جاری ہے مگر یہاں پر لے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. موقع ہے عید کا, اور عید تو نام ہے محبتیں بانٹنے کا, خوشیاں بکھیرنے کا اور اپنوں سے ملنے کا. اور یہ ایسا موقع ہے جب آپ اپنے بہت سے پیاروں کو گوشت کا تحفہ بھی بھیجتے ہیں, اور جو باعث سکون بھی ہے اور باعث ثواب بھی ہے. اور یہاں پر ہمارے پیارے لوگ آج بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنا بہت ہی پریشیس ٹائم نکال کر ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں. تو خان صاحب اس کے علاوہ کیا چل رہا ہے, کوئی آنے والے پروجیکٹ؟ جی USA جو جولائی میں, اگست میں. پردیسی بیٹھے ہیں ہاں جی, انشاءاللہ ہماری اور ابھی ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ عمریہ بھی جائے. ابھی مطلب تھوڑا سا وہ ویزے کا نہیں, تھوڑا سا پتا ہوتا نا کہ سرپرائزز آر کمنگ. انشاءاللہ ہمارے لیے بھی سرپرائز ہے. ایگزیکٹلی, فنگر کراسڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. چلیں جی, جو بھی ہوگا اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ. اور کہتے ہیں نا چاند نکلتا ہے, چاند چڑھتا ہے تو سب دیکھتے ہیں, تو آپ کی طرف کیا ہونے لگا؟
آپ نے بھی بتا دیں کچھ. ابھی تک تو عید کا ہی چاند چڑھا ہے. چاند چڑھ ہی رہے ہیں. عید کے 2-4 پروجیکٹس سے ابھی وہ آن ایئر ہوئے ہیں, ڈرامہ سیریل سے وہ چل رہے ہیں. سنگیتا آنٹی کا آ رہا ہے ایک ڈرامہ 2 بوند پانی, اس پہ کام ہو رہا تھا, بس ابھی فی الحال یہی ہے. اور کیا خود آپ نے پارٹیسپیٹ کیا اس میں؟ نہیں میری وارڈروب میں, مطلب آپ نے اپنے ان کو بھی فیشن کے طریقے سکھایا؟ ڈیزائنز میرے ہیں. اچھا, ڈیزائنز آپ کے ہیں. تو فیشن انڈسٹری ایک ایسی ملک کی واحد انڈسٹری ہے جو اپنی مدد آپ کے تحت آگے بڑھ رہی ہے. کتنا اس میں آپ کو جو ہے وہ لگتا ہے کہ ابھی اور بہت ضرورت ہے؟ دیکھیں, اگر میں دیکھتی ہوں نا, اب سے کچھ 5-7 سال 10 سال پہلے ہم پیچھے جاتے ہیں تو اتنی اویئرنیس نہیں تھی. اب سوشل میڈیا ہے, سوشل چیزوں نے بہت سارے لوگوں کو اویئرنیس اس حساب سے دی ہے کہ جو ہماری گھر بیٹھی ہوئی بچیاں ہیں نا, اب ان میں بھی دیکھ کے اتنا زیادہ ٹیلنٹ آ گیا ہے. کیونکہ جب میرے پاس آرڈرز آتے ہیں نا, اور جس طریقے سے وہ آرڈر مجھے دے رہی ہوتی ہیں اور بتا رہی ہوتی ہیں, یہ لگتا ہے کہ ان کو بہت اچھے سے پتہ ہے اس چیز کا, جو کہ کچھ سال پہلے تک یہ چیزیں نہیں تھی. صحیح ہو گیا. میرا جی کیا لگتا ہے آپ کو, آج کل تو جو پہن لیا جائے وہی فیشن ہے؟ نہیں, ایسا نہیں, بالکل بھی نہیں ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ جو پہن لیا جائے تو وہی فیشن ہے. ہاں ویسے آپ کہہ سکتے ہیں, آپ تو جو بھی پہن لیتی وہ آپ پہ سوٹ ہو جاتا ہے. بس وہ تو بس دیکھیں وہ برانڈ ایک بن جاتا ہے نا, کوئی بندہ برانڈ بن جاتا ہے, اس نے جو بھی پہننا ہے وہ فیشن بن جاتا ہے. ہاں بس یہ تو ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اچھا ہی پہننا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ پہننا وہ چاہیے جو سب کو اچھا لگے. کچھ لوگ ایسے کپڑے پہنتے ہیں جو ان کو خود سے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو نہیں لگ رہے ہوتے. لیکن پہناوے میں سب سے زیادہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ دوسروں کو اچھا لگے. کھاؤ جو خود اچھا لگے, مگر پہنو وہ جو دوسروں کو اچھا لگے. اور ایسے ہی ہے, یہ مشکل بھی آسان کر دی ہے. ہمارے ملک کے جتنے بھی فیشن ڈیزائنرز ہیں انہوں نے ایک اویئرنیس کا کام بھی کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سیلف گرومنگ جو ہے وہ اٹ سیلف بہت ضروری ہے. حوریہ ہماری تو خیر فیشن سے کافی دور دور ہے, ان کی ناراضگی ہے فیشن کے ساتھ. نہیں ایکچولی پرسنالٹی ایسی ہے, میری ناراضگی نہیں ہے. میں دیدی نے جو کہا میں اس کے بالکل اپوزٹ ہوں. آپ لڑکا زیادہ ہے نا, اندر سے لڑکا زیادہ ہے. مجھے جو کمفرٹیبل ہوتا ہے, جیسا میں کمفرٹیبل فیل کر رہی ہوتی ہوں میں وہ پہنتی ہوں. وہ آؤٹ آف فیشن ہو یا خیر فیشن اور آؤٹ آف فیشن میں تو میرے کپڑے دور دور تک کہیں نہیں ہوتے ہیں. میرا بالکل ایک الگ سا اپنا اسٹائل ہے, ایک اپنا گیٹ اپ ہے میرا. لیکن اس میں بھی اگر میں کمفرٹیبل نہیں ہوں جب تک, تو میں اپنے آپ کو مطلب مجھے خود کو میں اچھی نہیں لگ رہی ہوں. میں جب کمفرٹیبل ہوتی ہوں کسی ڈریس میں تو میں اپنے آپ کو خود کو اچھی لگ رہی ہوتی ہوں. تو لیکن حوریہ کے اندر ویسے بھی ایک لڑکا چھپا ہوا ہے, کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہے ڈھول پلے کرنا, اور یہ حوریہ نے کر دکھایا ہے. کہتے ہیں نا گلے میں پڑا ڈھول تو بجانا ہی پڑتا ہے. ہاں کچھ ایسا بھی, لیکن یہ آپ نے خود ڈالا ہے. یس ہاں ڈالا میں نے خود ہے, لیکن وہ جب ایک دفعہ پڑ جاتے تو پھر تو بجانا پڑتا ہے. بہت اچھا بجاتی ہے, میں نے ان کو 2-4 دفعہ سنا ہے پرفارمنس بیٹی کی, بہت اعلیٰ بجاتی ہے. جو ہے نا کوئی ماڈل کوئی اداکارہ آپ نے چھوڑی ہی نہیں ہے. چھوڑی نہیں کیا مطلب, یہ واپس لے, یہ غلط ویڈیو ہاں یہ تو کاسٹ کی ہے. اچھا ہے نا کہ میں کسی کو چھوڑتا نہیں ہوں راہ میں. نہیں میرا کہنے کا مطلب شوق یہی تھا. جس طرح قوالی بیس تو ہماری قوالی ہے, گانوں میں تھوڑا سا میں نے کیا تھا تو وہ سریکی گانا چلا یہ ہے, تو مجھے بھی تھوڑا سا لگا کہ چلو یار کرونا بھی تھا, کو کام بھی نہیں تھا کوئی. وہ گانا اتنے لکی ہے کہ جتنی ہماری پاکستان کی ماڈلز یا ایکٹریسز ہیں نا وہ خود مرتی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کام. تھینک یو جی, اللہ کا شکر ہے جی, بڑی اور میں نے ایک دوسری بندے کو یہ سنا ہے کیونکہ میرا کام ایسا فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے, تو جب بھی کبھی بیٹھتے ہیں گپ شپ ہوتی ہے تو ہمیشہ یہ سننے میں یار میں نے شیر میاں داد کے ساتھ کام کرنا, گانا کرنا. بہت بہت تھینک یو جی, بہت اللہ پاک کا شکر. اور ان کا گانا ڈھولے نو کالا سوٹ سونا لگے بہت ہٹ گانا گیا, اور اس کی اتنی کاپیز بنی ہے, اتنی کہ میں ابھی 2-3 روز پہلے بھی اس کی ایک کاپی سن رہی تھی. صحیح. اچھا خان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ والا ٹرینڈ بھی بہت اب چل پڑا. ایک تو قوالی جو ہے وہ کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے سب کا یہ ہوتا ہے کہ جی قوالی, اب اگر آپ مطلب شادی کر رہے ہیں تو جی سب سے پہلے قوالی نائٹ ہونی چاہیے. اور پھر جس طرح سے آپ نے ایسٹرن ویسٹرن ایک فیوژن بنا دیا, میوزک کو بھی ایک ماڈریٹ کر دیا, تو یہ موسٹلی آپ ہی کی طرف سے زیادہ ایسی جو ہے نا وہ کوشش نظر آئی ہے. جب بھی کہیں میں جاتا تھا نا شادی کے پروگرام پہ, ویڈنگ پہ, تو ظاہر ہے جس طرح میرا رشید جی کا گانا چل رہا ہے, ابرار بھائی کا چل رہا ہے, عاطف اسلم صاحب کا چل رہا ہے, راحت فتح علی خان صاحب کا چل رہا ہے,
تو میں نے سوچا یار ہم بھی کر سکتے ہیں یار, چلنا چاہیے. تو ایکسپیریمنٹ کیا تو وہ اب تو وہ اس طرح اس میں کامیابی ملی. اور پھر اب لوگ اللہ پڑھتا ہوں, نعت شریف پڑھتا ہوں, مولا کا قصیدہ پڑھتا ہوں, تو پھر وہ فوراً کہتے ہیں کہ جی وہ اپنا کالا سوٹ وہ اس طرح نہیں یار ایک ہوئے چنگا ہوئے. تو مجھے ماشاء اللہ اچھا جو میں نے گایا تو وہ لوگ سننا چاہتے ہیں. اور یہ بڑا اللہ کا شکر ہے کہ اب تو شادی قوالی کے بغیر ہوتی ہی نہیں, ایک رسم بنا دی گئی ہے جس طرح قوالی نائٹ. پردیسیوں کے لیے بھی گانا گا دیے. ہاں جی, میں دیکھیں یہ ٹرینڈ ہوتا ہے. کوئی کبھی کبھی میں کمپوزیشن بناتا ہوں, مجھے بس پیار ہے کمپوزیشن اچھی ہونی چاہیے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ دل میں ہوتا تھا کہ یہ میرا فوک گانا یہ چل جائے, نام ہو جائے. اور یہ اب ذرا یہ ہے کہ یار میں ایک گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں, استاد میاں داد خان صاحب میرے والد صاحب, دادا دین محمد خان صاحب. تو مجھے ایسا کام کرنا چاہیے کہ فنکار سنیں, اور ماشاءاللہ سن رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی جی آپ خاندانی. صحیح ہو گیا. اور ہماری دونوں سٹارز جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. جیسے ان کو کمپوزنگ کا شوق ہے کہ نئی چیزیں سامنے آئیں, ایسے ہی حمیرہ جی کا بھی کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے. یہ کرونا میں بھی بیٹھ کے جو ہے وہ بہت سے گانے تیار کر لیتی ہیں جو کہ سپر ہٹ ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر پروگرام کا وقت چونکہ مختصر ہے تو اپنے پیارے مہمانوں سے میسیجز لے لیتے ہیں. تو حمیرہ جی سب سے پہلے آپ کی طرف. میرا بس یہی میسج ہے کہ عید ہو یا کوئی بھی ہمارا مذہبی جو ہے تہوار ہو, اس کے پیچھے جیسے میں نے پہلے بھی کہا اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مفہوم ہے. اور اس عید کا بھی ایک ایسا مفہوم ہے کہ ہم ایک ایسے لوگ ہیں جن کے اندر عیب ہیں, اور عیب دار جو ہے وہ جانور میں عیب ڈھونڈ رہا. تو ہمارے لیے سب سے بڑی شرم کی بات ہے. دوسری بات یہ کہ جو قربانی کا جو مفہوم تھا وہ باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی. اصل میں جو باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی بس وہی ہر چیز کا محور تھی. قربانی تو اس گفتگو کا جو ہے وہ فدیہ تھا. تو ہم نے فدیہ کو یاد رکھا اور جو گفتگو تھی اس کو ہم بھول گئے. تو گفتگو کو یاد رکھنا ہے, اس کے پیچھے لاجک کو یاد رکھنا ہے, اپنے پروردگار کو یاد رکھنا ہے, اور ساری کائنات جن کے پیار کے لیے جن کے صدقے میں بنائی گئی ان کو بھی یاد رکھنا ہے. بس میرا یہی میسج ہے. اگر آپ اللہ اور اس کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھتے ہیں تو ان کا سب سے پہلا جو اللہ کی پہچان ہے وہ نہایت مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے. اسی لیے انسان کے اندر بھی رحم, صبر اور مہربانی جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو جب آپ کے اندر ترس ہوگا, رحم ہوگا, مہربانی ہوگی تو بہت سی ہمارے معاشرے کی جو چیزیں ہیں وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. تو پیار سے رہیے, پیار کیجئے, اپنے رشتوں سے قدر کیجئے, پاکستان کی, پاکستان کے لوگوں کی, اپنے رشتوں کی. تو ہمارا ہر دن عید ہے. بہت شکریہ آپ کا, اور بہت زبردست میسیج ہے. بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. خان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, آپ کیا کہیں گے اس عید کے موقع پر؟ جی میں یہی کہنا چاہوں گا اپنے ناظرین سے, سننے والے دیکھنے والے جو ہیں, کہ قربانی جس طرح آج ہے تو یہ کنٹینیوٹی رہنی چاہیے. یہ سخاوت, یہ آپ کا دروازے پہ کسی کا آنا, وہ کبھی نہ مت سمجھیے کہ آپ اس کو دیتے ہیں, وہ آپ کو دینے آیا ہوتا ہے. اصل مقصد یہ ہے اسی کے تو فیض سے اللہ. ہاں جی, تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو آنے والا, یہ جو آیا ہے, یہ سائل نہیں ہے, یہ مجھے کچھ دینے آیا ہے. تو اس سے ہمیشہ صلہ رحمی سے اور سخاوت کو کبھی نہ روکیے گا. قربانی ہو, صدقہ ہو. آپ دیکھیے گا کہ جب بھی کسی کو مصیبت پڑتی ہو کہتے صدقہ دو, پھر دیتے ہو آپ, تو اس کو کنٹینیوٹی رکھو. بس میری یہ میسج ہے. میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ قربانی کے جو حقوق ہیں ان کو ہم کبھی نہ بھولیں. ہمسایوں کے حقوق ہیں, اس میں غریب رشتہ داروں کے حقوق ہیں. اگر ہم قربانی کرتے ہیں تو اس کو شرعی طریقے سے حصوں میں بانٹیں, اور جس طریقے سے بتایا گیا ہے اسی طریقے سے اس کو تقسیم کیا جائے, تاکہ کوئی بھی ہمارا عزیز و اقارب, دوست, احباب یا ہمسایوں میں سے, یا آپ کے دروازے پہ آنے والا کوئی بھی اس وقت جو بھی آپ سے گوشت مانگ رہا ہوتا ہے, کبھی کسی کو خالی مت لوٹائیں, کیونکہ یہ انہی کے لیے بنائی گئی ہیں اور یہ انہی کے لیے ہی ہوتی ہے. زبردست. پوری آپ کیا کہیں گی؟ ماشاءاللہ سب نے اتنی اچھی باتیں اور اتنا تھورولی جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہے. میں چھوٹی سی اس میں ایک بات صرف ایڈ کرنا چاہوں گی. ہم سمجھتے ہیں کہ قربانی کرنا جانور کے گلے کے اوپر
छुरी फेरा है और वो कुर्बान हो गया है तो वो कुर्बानी है, जबकि हर चीज की ही कुर्बानी है। उस जानवर से लेके, उसके गोश्त से लेके, आपके एहसास से लेके, आपकी लाइफ से लेके, आपकी हर चीज की जो है उसमें कुर्बानी शामिल होती है। तो आप सिर्फ ये ना समझें कि जानवर पे छुरी फेरना जो है वो कुर्बानी है, आपको अपने हर चीज को कुर्बान करना है। इसी तरह आपकी लाइफ जो है वो आगे स्मूथली चलेगी। थैंक यू सो मच। आपने देखा कि हमारे प्यारे मेहमान जो कि हमारे रोशन सितारे हैं, इनके साथ आज हमारी बहुत सी बातें हुई। गर्मी का भी मौसम है और बहुत से लोगों को पसीने भी आ रहे हैं क्योंकि लाइट आ जा रही होती है, तो फिर ऐसे में बहुत सी चीजों को एट अ टाइम लेके चलना थोड़ा ऐसे में गोश्त कंट्रोल करके खाएं। गोश्त भी कंट्रोल करके खाएं। और यहाँ पर सबसे जो बड़ी बात, क्योंकि ये सब बड़े लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं और बहुत ऐसी बातें कि जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंस का बाइस है। अगर हम इन पे अमल पैरा हों तो जिंदगियां जरूर संवर जाती है। मगर ईद के मौके पर खुदारा अपनी अनाओं को भी ज़िबा कर दें और लोगों के साथ मोहब्बतें बांटें, क्योंकि जिंदगी बहुत मुख्तसर है और अल्लाह का एक अनमोल तोहफा है। तो इसको प्यार के साथ, जिंदा दिली के साथ जिएं। जैसे मर्जी हालात आ जाएं उनका मुकाबला करें और अपने इरादों को पुख्ता रखें। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।